अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। खबरें दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आपको सैलाब की सूरत हाल से आगाह करेंगे। काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन सूरत हाल बन चुकी है और इसमें इमदादी कार्रवाइयाँ कैसे की जा रही हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ तो एक तरफ टिकटॉक्स का जो काम है वो काफ़ी उरूज पर नज़र आ रहा है। ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी और फिर इमरान खान साहब के केसेस की कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। ये भी एक मुझे सोचा समझा अब प्लान नज़र आ रहा है कि चूँकि ये नज़र आ रहा है सबको कि इमरान खान की जो बेसिक पावर है इस वक्त वो यूथ है, तो यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना है इसके लिए बड़ी एक प्लानिंग के तहत लगता है कि बार बार उनको अपनी तरफ माइल करने के लिए, इमरान खान से बदल करने के लिए कुछ कोशिशें की जाती हैं। यूथ कहाँ खड़ी है इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जी सैलाबी सूरत हाल की, जो इस वक्त खौफनाक सूरत हाल में बदल चुकी है। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो जो दरिया हैं आपको मालूम है कि ओवरफ्लो हो चुके हैं और बिल्कुल इनकी कैपेसिटी से ऊपर चला गया हुआ है पानी। तो दूसरी तरफ भारत भी बार बार मुख्तलिफ डैम से स्पिलवेज खोल देता है, जिसकी वजह से मज़ीद पानी का बहाव जो है पाकिस्तान की तरफ आ जाता है। इस तरह उस सारे पानी को संभालना और फिर उस सारे पानी के आगे बंद बांधना बहुत मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से मज़ीद जो आबादियाँ हैं वो ज़ेरे आब आ रही हैं। बात यहाँ पे नहीं थमी, बल्कि मसला ये है कि बारिश भी मुसलसल हो रही है और कल रात से भी, कल बल्कि दोपहर से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो अभी तक भी जारी है मुख्तलिफ इलाकों में, और उसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो पानी भी बीच में शामिल होता चला जा रहा है। तो इस तरह से ये ओवरऑल जो सूरत हाल बनी है वो काफ़ी खौफनाक हो चुकी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इससे पहले अभी ये खबर आई है कि जो भारत की तरफ से भाखरा डैम के पास नंगल डैम है, इसके स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। ये जो भाखरा डैम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सतलुज पर वाक़ है और 741 फीट इसकी बुलंदी है और इसके बिल्कुल 15 किलोमीटर के फासले पर नंगल डैम है जिसके स्पिलवेज खोल दिए गए हैं। अब ये जो सारा पानी जब दाखिल होगा यहाँ पर तो ये सारा प्रेशर बनेगा पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर जो गंडा सिंह वाला बॉर्डर है उस वाली साइड पर जो सारा इलाका है वहाँ पर इसका प्रेशर बनेगा, जिसके नतीजे में मज़ीद जो पाकिस्तान में कसूर ऑलरेडी जो ज़ेर आब है उसमें मज़ीद पानी आने का ख़दशा है और फिर ये सूरत हाल आगे बढ़ती चली जाएगी और ये बहावल नगर, बहावलपुर वाली साइड पे भी तोग़यानी हो सकेगी। तो ये जो नज़र आ रही है सूरत हाल, इसमें मज़ीद जो पाकिस्तान में पंजाब के खुसूसन मुख्तलिफ शहर और देहात हैं वो ज़ेर आब आ सकते हैं, आ रहे हैं और आ चुके हैं। यहाँ तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो ये गवर्नमेंट के अपने जारी करदा जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 35 अमवात जो हैं वो हो चुकी हैं, जबकि 20 लाख के करीब जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं ये हालिया सैलाब से। और इस सारी सूरत हाल में अभी आप ये नहीं कह सकते कि वाइंड अप है मामला, क्योंकि अभी तो मज़ीद तखमीना लगेगा। जो फसलों का नुकसान हुआ है, जो लोगों की जायदादों का, मवेशी का नुकसान हुआ है, और फिर उसके बाद जब तक ये सारा मामला थमेगा तो सही तौर पर अंदाज़ा होगा कि इस सैलाब ने क्या कुछ बहा ले गया है। तो ये अब खौफनाक सूरत हाल के बाइस जो ख़ास तौर पर ये इलाके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे जो लोग हैं अगर वो अपनी जगह छोड़ सकते हैं तो अपनी जानें सबसे पहले बचाएं। बिल्कुल इस बात का सबको अंदाज़ा है कि अपना घर बार छोड़ के जाना, अपना कारोबार, अपने माल मवेशी, अपने जो भी जमा पूंजी है इंसान की, उसको छोड़ के पानी के लहरों के सिपुर्द करके निकलना बड़े तकलीफ दे मरहले होते हैं। लेकिन अब जाहिर है कि जान से बढ़कर कुछ नहीं, जान है तो दोबारा भी ये तमाम चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले अव्वलीन तरजीह ये है कि अपनी जान बचाई जा सके। तो अब यहाँ पर जो है बहुत से लोग फौरी तौर पर कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकल सकें और कोई महफूज मकामात पर जा सकें। वैसे तो बड़ी अजीब सूरत हाल है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो इसमें उस तरह से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नज़र नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे हमें ये नज़र आ रहा है कि जहाँ फ्लड रिलीफ कैंप्स लगाए गए वहाँ कैंप्स में भी पानी आ गया है और जो खैमे लगाए गए हैं वो खुद पानी में डूबे हुए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पर अभी तक लोग पहुँच ही नहीं सके, राब्ते नहीं हो पाए हैं। ये एक अपनी जगह प्रॉब्लम है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो हर कोई ज़ाहिर है राब्ता भी नहीं कर पा रहा, तो ये भी है। फिर ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में जब लोग मुतासर होते हैं तो हर किसी को रेस्क्यू करना, हर किसी तक पहुंचना, ये अपने आप में एक चैलेंज बन चुका है। और फिर ऐसे में ये भी खबरें आ रही हैं कि जो प्राइवेटली लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को रेस्क्यू करें या उन तक कम से कम इमदाद पहुंचाएं, ड्राई फूड आइटम्स पहुंचाएं, मेडिसिन्स पहुंचाएं,
ان کو بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. کچھ ایسی ویڈیوز ہیں جو کہ ناقابل یقین ہیں، جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یا پرائیویٹلی لوگ اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کہ لوگوں تک پہنچیں جذبہ حب الوطنی میں، ہمدردی میں، تو ان کو بھی رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم فوڈ لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم شیلٹر لے کے پہنچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں روکا جا رہا ہے. اور ہمیں وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یا تو آپ مریم نواز کی تصاویر یا بینرز لگائیں اور پھر جو ہے وہ آگے آپ امدادی سامان لے کر جا سکتے ہیں، اور یا پھر ہمیں مجبوراً یہ سامان واپس لے کے جانا پڑا ہے. تو یہ ایک پاگل پن کی ویسے نا انتہا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر بھی آپ کو سیاست کی پڑی ہوئی ہے کہ جناب مریم نواز. اور یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی سطح پر کیے جا رہے اقدامات وہاں پہ تو بھرپور پبلسٹی مہم ساتھ ساتھ جاری ہے. مثلاً ہے کہ اگر کوئی ڈرائی فوڈ آئٹمز ہیں، ان کے ڈبے ہیں، ان کے اوپر بھی محترمہ کی تصویر چپکا دی گئی ہے. اگر کوئی کھانا دیا جا رہا ہے تو ان ڈبوں کے اوپر بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے. تو اگر کہیں پہنچ رہی ہیں تو وہی پرانے طریقے کے جفیاں ڈال ڈال کے غریب لوگوں کو ان کے ساتھ فوٹو شوٹ ہو رہے ہیں، تو وہ بھی چل رہا ہے سلسلہ. اور پھر اس کے بعد کوئی بھی آپ چیک اگر تقسیم کریں کچھ ہے تو اس کی تصاویر جاری ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ اپنی طرف سے جو چیزیں آپ دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، اور اپنی طرف کیا، وہ تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آپ دے رہے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے اس میں آپ کا اپنا ذاتی پیسہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اپنی تصویر لگا دیں. لیکن اب یہ وہ بحث ہے کہ جو پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے، اور انہوں نے اس تنقید کو جس طریقے سے اگنور کیا ہے، بلکہ اس کے اوپر ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کے بعد تو اب تنقید کرنے والے ہم جیسے جو ہیں وہی سوچ رہے ہیں کہ یار ہم ہی چپ ہو جائیں، کیونکہ ان لوگوں کو شرم نہیں آ سکتی. ہر موقع کے اوپر، چاہے وہ کوئی عرس کی تقریبات ہیں، چاہے وہ عاشور کی تقریبات ہیں، وہ 14 اگست کی تقریبات ہیں، وہ عید ہے، وہ کچھ ہے، ان لوگوں نے اپنی شکلیں چپکا کر ہر جگہ پر اپنی مشہوری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اور پھر اس کے اوپر ہم یہ جب سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا ذاتی پیسہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی منہ لگا لگا کے سب کو جو ہے وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں. بھئی آپ پنجاب کے جو ٹیکس پیئرز ہیں لوگ، ان کے پیسوں سے ہی مدد کر رہے ہیں، تو آپ اپنی تشہیر اس کے اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن یہ بات کہہ کہ ہم تو تھک گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو کوئی اس کے اوپر نہ تو شرم آتی ہے، نہ یہ لوگ اس سے باز آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے. اس سے ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی اچھا کام انہوں نے ایک آدھا کیا بھی ہو، وہ بھی سب تنقید کی نظر میں ہو جاتا ہے. اب آج محترمہ قصور گئی ہیں اور وہاں پہ اتنا لاؤ لشکر لے کے گئی ہیں، کوئی 30-35 گاڑیوں کا پروٹوکول لے کر گئی ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آپ سیلاب سے متاثرہ ایک علاقے میں جا رہے ہیں، اور وہاں پر بجائے اس کے کہ یہ احساس ہو لوگوں کو کہ یار کوئی ہمارا درد بانٹنے آیا ہے، وہاں پر آپ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی شوٹ کرنے آئے ہیں کہ جی اتنی گاڑیوں کے ساتھ آپ کا وہاں پہ آنا ضروری ہے کہ جو پہلے ہی لوگ تکلیف میں ہیں ان کو مزید تکلیف پہنچائی جائے آپ کے پروٹوکولز کی وجہ سے. آپ کے روٹ لگیں گے، آپ کے جو پورے تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا، تو اس کے لیے ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ جن کے سر پر آپ ہاتھ رکھنے جا رہے ہیں، ان کو ہی آپ لوگ تکلیف کا سامان بن جاتے ہیں ان کے لیے. تو یہ اب وہ باتیں ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ سر دیوار سے ٹکرا رہے ہیں، اثر ان کو نہیں ہونا. ان لوگوں کی عقل میں بات یہ نہیں آتی کہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے نقصان ہو رہا ہے آپ کا، کیونکہ آپ کی اپنی تشہیری مہم کے چکر میں جو آپ کا اچھا کام ہے وہ بھی تنقید کی نظر ہو جاتا ہے. لیکن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. انہی کے لیے عمران خان صاحب نے بڑی جائز بات کہی تھی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کی کوئی زیادہ تعلیم بھی نہیں ہے، اوپر سے یہ کوشش بھی نہیں کرتے ہیں. تو یہ وہی سوچتے ہیں کہ جو 50 سال پہلے کے طریقے تھے، 40 سال پہلے کے طریقے تھے، اسی طریقوں سے ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے، ایسی جذباتی تصاویر لگا کے اور اس طرح سے شو کریں گے جیسے بہت ہم کام کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ مختلف جگہوں پر جو رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق ناکافی اقدامات کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. تو ابھی بھی اس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں تبدیلی نظر نہیں آ رہی. اور دوسری طرف جو کے پی گورنمنٹ ہے ان کی طرف سے انہوں نے بھی کوئی کیے ہیں 2-4 ایسے فوٹو شوٹ. یہ تو نہیں میں کہتی کہ ان کی طرف سے بالکل نہیں ہوئے، لیکن اس لیول کی انہوں نے یہ حرکتیں نہیں کی جس طرح کہ انہوں نے سیلاب کو باقاعدہ فوٹو شوٹ کا ایک ایونٹ سمجھ لیا ہے. ان کی طرف سے بھی کافی اقدامات کیے گئے ہیں. کل ایک چیریٹی جو تھا وہ میچ بھی کیا گیا تھا، جس میں پاکستان کے جو ٹاپ لیجنڈز ہیں کرکٹ کے، ان کی طرف سے پارٹیسپیشن کی گئی، اور یہ میچ کھیلا گیا، دوستانہ میچ چیریٹی کے لیے. اور اس سے جو حاصل ہونے والی رقم تھی وہ بھی امدادی رقم تھی جو کہ سیلاب زدگان کو دی جانی تھی. اچھا، اس موقع کے اوپر ویسے یہ بڑی ڈسکشن بھی شروع ہو گئی کہ بہت سے لوگ یہ بتانا شروع ہوئے کہ جناب اس میچ میں کسی طرح اس بات کو یقینی بنایا
جانا تھا کہ جناب عمران خان کی تصویر جو ہے وہ کوئی نہ لے جا سکے. اس کے اوپر جو تھے بہت سے لوگوں کی ویڈیوز اور جو ٹویٹس تھی وہ آ رہی تھی, لیکن اس میں مجھے سچائی اس وقت سمجھ میں بھی نہیں آئی, اور بعد میں وہ کافی حد تک بات کلیئر بھی ہو گئی کہ ایسا کچھ نہیں تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو صوبہ ہی عمران خان کا یعنی صوبہ ہے, اور اس میں آ کر آپ اگر کسی کو منع بھی کریں تو وہاں تو ہر کسی کے پاس عمران خان کی تصویر ہے, جھنڈا ہے, سب کچھ, تو وہ تو سپورٹرز ہیں وہاں پہ میکسیمم عمران خان کے, تو ان کو روکا جا بھی نہیں سکتا تھا, روکنا بھی کیوں تھا. بہرحال جیسی تیسی بھی صحیح ہے تو وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, تو اس کے اوپر یہ بات تو نہیں تھی, بلکہ سینیٹر فیصل جاوید وہاں پر آئے تو انہوں نے جب وہاں پر آ کر لوگوں سے بڑے نعرے شارے بھی لگوائے اور یہ وہ, تو بڑا ماحول تھا, اور وہاں پہ پھر لوگوں نے عمران خان کے حق میں بھی نعرے بازی کی, پی ٹی آئی کے حق میں بھی نعرے بازی کی. تو ایسا جو ایک بتایا جا رہا تھا ایلیمنٹ, شاید اس میں اتنی زیادہ سچائی نظر نہیں آئی. لیکن دوسری طرف یہ جو ان لوگوں کے آپ حالات دیکھیں کہ یہ لوگ ٹی وی پہ آ کے ایسی بونگیاں مارتے ہیں کہ آپ سر پکڑ لیتے ہیں. مثال کے طور پر رات میں نے ایک کلپ دیکھا خواجہ آصف صاحب کا, کہ یہ ایک ٹی وی چینل پر گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو سیلاب کا پانی ہے یہ تو ایک نعمت ہے, تو آپ اس پانی کو جو ہے وہ سٹور کر لیں ڈرمز میں, حمام میں, آپ ان کو سٹور کر لیں پانی کو, اور اس کو ضائع نہ کریں. ڈیم تو اتنی جلدی نہیں بن سکتے, ڈیم بننے میں تو 10 سال لگ جاتے ہیں, لیکن جو آپ کے پاس دستیاب وسائل ہیں آپ ان میں یہ پانی سٹور کر لیں. اب مطلب آپ ان کی عقل کا اندازہ لگا لیں. مجھے نہیں معلوم ہے کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ان کی اب ویسے ہی کچھ ایج میں جا کر ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی, تو یہ پہلے اس طرح تھی, یا ریحانہ ڈار صاحبہ سے ہارنے کے بعد یہ اس طرح کی بیک ٹو بیک جو بونگیاں مار رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے. یا پھر میرا خیال ہے ویسے ایک ریٹائرمنٹ کی عمر رکھ ہی دینی چاہیے کہ جب کوئی اس طرح کی بونگیاں مارنا شروع کر دے تو اس کے بعد پھر اس کو جبراً رخصت کر دینا چاہیے کہ بھائی آپ کی مہربانی آپ گھر تشریف لے جائیں. کیونکہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر آ کے آپ اگر لوگوں کو ایسی باتیں کریں گے تو یہ تو ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. آپ انہیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ان کے گھر ڈوبے ہوئے ہیں, ان کا مال مویشی بہہ گیا, اور آپ کہہ رہے ہیں ان سے کہ آپ حمام میں جو ہے وہ پانی جمع کر لیں اور اس کو سٹور کر لیں اور اس کو بعد میں استعمال کریں. مطلب ہے کہ یہ کس قسم کی ذہنی سطح کی بات ہے. اس کے اوپر میں تنقید بھی کروں تو پھر منیمم بھی الفاظ میں کیا تنقید کروں گی. تو یہ ان لوگوں کے حالات ہیں, اور یہ مزید جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ کسی کا بھلا تو کر نہیں سکتے, لیکن یہ اس طرح کی گفتگو ضرور کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ الٹا آپ کو ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی پریشانی سے زیادہ ان پہ غصہ آنے لگتا ہے کہ یار یہ لوگ کس قسم کے لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ساری صورتحال رہی ہے جی اس وقت پنجاب کے حوالے سے. اب ذرا آ جاتے ہیں اس پہ کہ جو عمران خان صاحب کے کیسز ہیں ان کا کیا بنا. عمران خان صاحب کا جو توشہ خانہ 2 ٹرائل ہے وہ 1 ستمبر تک کے لیے ملتوی کیا گیا, جو اگلی ڈیٹ دی گئی تھی, لیکن امکان نہیں ہے کہ 1 سپٹمبر کو بھی ان کی ہیئرنگ ہوگی. اسی طرح عمران خان صاحب کے 26 نومبر کے کیس بھی, اب دیکھیے یہ بھی بڑے مزیدار بات ہے کہ 26 نومبر کو جو ہوا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ وہ آپ سب کو پتہ ہے, اور اس کے بھی احتجاج کے جو کیسز ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے اوپر کاٹی گئی ہیں FIR, اور وہ مقدمات عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں, نامزد کیا گیا انہیں کہ جی انہوں نے پلاننگ کی ہے یہ انتشار کی, احتجاج کی. اور ان مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کے لیے پہلے سے درخواستیں دائر تھیں اور نوٹس بھی کر دیے گئے تھے. اب اگلی جو سماعت ان 6 مقدمات کی فکس ہوئی تھی وہ 1 سپٹمبر ہوئی تھی. تو خالد یوسف چودھری صاحب جو ان کے عمران خان صاحب کے اس میں لائر ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ کل ان کی ہیئرنگ بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 26 نومبر کے مقدمات میں عمران خان صاحب کے لیے کیا فیصلے ہوتے ہیں, کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی 9 مئی کے ضمانتیں جیسے کہ سپریم کورٹ سے ہو چکی ہیں, اب صرف القادر کی ضمانت ہے اور ساتھ میں اب یہ چھوٹے موٹے کچھ مقدمات ہیں جن کی ضمانتیں ہیں. یہ اس لیے کیسز بڑے ویک ہیں کیونکہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. تو جب آپ جیل میں بیٹھے کسی شخص کے اوپر اس دوران ہوئے کسی جرم کا, اگر کوئی جرم ہوا ہو, ویسے تو احتجاج کرنا جرم نہیں ہے, لیکن اگر کوئی جرم ہوا بھی ہو تو اس کا اگر آپ اس کو ملزم ٹھہراتے ہیں تو وہ بڑا ویک کیس ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو 2 سال سے جیل میں ہے, اس سے رسائی ظاہر عام لوگوں کی اس طرح سے ہے نہیں. تو جب آپ یہ کیس بناتے ہیں تو یہ کورٹ آف لاء میں کافی زیادہ ویک کیس ہوتے ہیں. تو اس لیے ان میں ضمانتیں نہ ملنے کا کوئی چانس نہیں ہوتا. لیکن اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام چیزیں کورٹ آف لاء کی میں بات کر رہی ہوں, جہاں پہ لاء ہوتا ہے. یہاں تو کوئی لاء ہے نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی عدالت باقی رہ گئی ہے. تو اس لیے یہاں پہ کیا فیصلہ آنا ہے وہ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, وہ تو من مرضی کے فیصلے آتے ہیں. لیکن اگر قانون اور انصاف کی بات کی جائے تو عام طور پر ایسے کیسز میں کوئی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی ضمانت کی. آخر میں تھوڑی سی میں ضرور یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں
کہ ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ عمران خان صاحب کو نوجوانوں سے کسی طرح نوجوانوں کو عمران خان صاحب سے بدل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بلکہ یوں کرتے اس کے اوپر تفصیلی بات اگلے ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.